अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, इल्म नहव यानी अरबी ज़बान के क़वाइद की सीरीज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। इस सीरीज़ के अंदर इंशाअल्लाह हम आम फ़हम ज़बान में आपके सामने अरबी ज़बान के क़वाइद मिसालों के साथ रखेंगे, जिससे आपको अरबी ज़बान के पढ़ने, लिखने, बोलने में और समझने में आसानी हो। लेकिन इससे पहले कि हम आपके सामने अरबी ज़बान के क़वाइद और उसके उसूल व ज़वाबित बयान करें, मुनासिब यह है कि हम अरबी ज़बान की अहमियत, अरबी ज़बान की ख़ुसूसियात, अरबी ज़बान के क़वाइद मुरतब क्यों करना पड़े और अरबी ज़बान के क़वाइद के बारे में कौन सी अहम किताबें तसनीफ़ की गई हैं, उनके बारे में कुछ मालूमात आपके सामने पेश कर दें। अज़ीज़ तलबा, अरबी ज़बान दुनिया की कदीम तरीन ज़बानों में से एक ज़बान है जो जज़ीरा अरबिया के अंदर बोली और समझी जाती थी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम और अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को ला करके मक्के में आबाद किया, उस वक्त इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़बान अरबी नहीं थी। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर कबीले जुरहुम के लोगों से अरबी ज़बान सीखी। चुनांचे मक्का शहर, जहाँ पर उस वक्त कोई आबादी नहीं थी, ये माँ और बेटे वहाँ आकर के सबसे पहले आबाद हुए। बनो जुरहुम का कबीला उधर से गुजरा और उन्होंने जब देखा कि यहाँ पर पानी मौजूद है आब ज़मज़म की शक्ल में, उनकी ख्वाहिश हुई कि हम भी आकर के यहाँ पर आबाद हो जाएं। चुनांचे उन्होंने हाजरा अलैहिस्सलाम से इजाज़त ले करके और वहाँ पर आकर के वो लोग आबाद हुए और उन्हीं बनो जुरहुम से इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अरबी ज़बान सीखी और इस तरह से इस्माईल अलैहिस्सलाम की पूरी नस्ल अरबी ज़बान बोलने वाली हो गई। और इस्माईल अलैहिस्सलाम ही की औलाद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानियत की हिदायत के लिए अपने आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया और आपको इंसानियत की हिदायत के लिए एक किताब अता फरमाई जो अरबी ज़बान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है, जिसे कुरान मजीद कहा जाता है। अरबी ज़बान इस हैसियत से बहुत ही अहमियत की हामिल ज़बान है कि अरबी ज़बान दुनिया के एक बहुत बड़े खित्ते में बोली और समझी जाती है। चुनांचे अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक से लेकर के इराक़ के इलाके तक, इसी तरह जनूब में यमन से लेकर के और शमाल में सीरिया तक, इस पूरे इलाके में अरबी ज़बान बोली जाती है, समझी जाती है और अरबी ज़बान ही के अंदर सारे मामलात अंजाम पजीर होते हैं। लिहाजा अगर हमें इस खित्ते में रहने वालों से बातचीत करना है, उनसे उलूम को सीखना है, अपने उलूम उन तक मुंतकिल करना है, तो हमारे लिए अरबी ज़बान का जानना ज़रूरी होता है। इसी तरह से अरबी ज़बान की दूसरी अहमियत यह है, जो ख़ास तौर से अहले इस्लाम के लिए है, कि इस्लाम की बुनियादी तालीमात के माखिर कुरान मजीद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, इसी तरह फ़िक़्ह की तालीमात, ये सारी चीज़ें अरबी ज़बान में मौजूद हैं। अगर हम और आप अरबी ज़बान नहीं जानते हैं तो जो शरीयत के मसादिर हैं उनसे सही तौर पर हम और आप इस्तिफ़ादा नहीं कर सकते। कुरान, हदीस, दीगर जो शरीयत की किताबें हैं, उनसे सही तौर पर इस्तिफ़ादा करने के लिए ज़रूरी है कि हम अरबी ज़बान को सही तौर पर समझें और सही तौर पर हम अरबी ज़बान को लिख सकें और बोल सकें। अरबी ज़बान की अहमियत का अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने उस आखिरी कलाम के लिए, जो क़यामत तक इंसानों की रहनुमाई करने वाला था, जब तक दुनिया के अंदर इंसानियत रहेगी, वो कलाम जो हर दौर में इंसानों की रहनुमाई करेगा, उस कलाम के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस ज़बान का इंतखाब फरमाया वो अरबी ज़बान है। इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि अरबी ज़बान की अहमियत क्या है और किस तरह से अरबी ज़बान
ان تمام مفاہیم کو اپنے اندر سمونے کی صلاحیت رکھتی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دنیا کے اندر قیامت تک بسنے والے انسانوں کے لیے بیان کرنا چاہتا تھا۔ عزیز طلبہ، عربی زبان مختلف خصوصیات کی حامل زبان ہے، لیکن عربی زبان کی دو خصوصیات بہت اہم ہیں، اور وہ دونوں خصوصیات ہیں: نمبر 1 اعراب، اور نمبر 2 اشتقاق۔ یہ دو عربی زبان کی بہت ہی بنیادی خصوصیات ہیں۔ ایک تو عربی زبان کے اندر اعراب کی خصوصیت پائی جاتی ہے، اور دوسرے عربی زبان کے اندر اشتقاق کی خصوصیت پائی جاتی ہے۔ اعراب کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی جملے کے اندر کون فاعل ہے، کون مفعول ہے، کون مضاف الیہ ہے، کون کس کا تابع بن کر کے آ رہا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے ہمیں زبان کو، کسی بھی جملے کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر اعراب کے اندر ذرا سی بھی غلطی ہو جائے تو اس سے کسی بھی عبارت کا مفہوم کچھ سے کچھ ہو جایا کرتا ہے، اور اس کے معنی بالکل الگ ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک مثال کے ذریعے سے اسے آپ سمجھیں۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں ضرب خالد محمودا، تو اس مثال کے اندر خالد فاعل واقع ہے اور محمودن یہ مفعول بھی واقع ہے۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ خالد نے محمود کو مارا، لیکن اگر اس کا اعراب تبدیل ہو جائے اور ہم بجائے اس طرح کہنے کے اگر ہم کہہ دیں ضرب خالدا محمود، عبارت بالکل ایک ہی طرح سے ہے، لیکن دونوں کا اعراب تبدیل ہو گیا۔ اب اس کا معنی ہو جائے گا خالد کو محمود نے مارا۔ اعراب کی تبدیلی سے کون مارنے والا ہے، کسے مارا گیا ہے، یہ بالکل اعراب کی تبدیلی سے دونوں چیزیں بالکل بدل جایا کرتی ہیں۔ ایک اور مثال کے ذریعے سے میں اس بات کو سمجھاتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بری ہے مشرکین سے، اور اللہ کے رسول بھی بری ہے مشرکین سے۔ لیکن اگر اس میں ذرا سی تبدیلی ہو جائے اور بجائے رسول ہو کے اگر اسے رسول ہی پڑھ دیا جائے تو اس کا معنی ہو جائے گا بے شک اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکین سے اور اپنے رسول سے بھی۔ مفہوم بالکل الٹا ہو گیا، اور اس کا معنی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے بری ہے، مشرکین سے بری ہے۔ ذرا سے ایک تبدیلی سے اعراب کی بجائے ضمہ کے آپ نے کسرہ کر دیا تو اس کی وجہ سے معنی بالکل بدل گیا، اور ایک ایسا معنی ہو گیا جو شریعت کے اعتبار سے قطعی طور پر صحیح نہیں ہو سکتا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے رسول سے براءت کا اظہار کرے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے رسول سے بری ہو جائے؟ لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے آپ کو کہ عربی زبان کے اندر اعراب کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور اعراب میں غلطی کی وجہ سے کتنی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور عربی زبان کے سمجھنے میں، عربی زبان کے بولنے میں، اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے میں کیسی کیسی غلطیاں اس کے ذریعے سے ہو جایا کرتی ہیں۔ عربی زبان کی جو دوسری خصوصیت ہے وہ ہے اشتقاق۔ اشتقاق یعنی ایک کلمے سے مختلف کلمات کو نکالنا۔ عربی زبان کی بنیادی خصوصیت ہے جو دنیا کی اور زبانوں میں اس پیمانے پر نہیں موجود ہے، وہ ہے اشتقاق کی خصوصیت، کہ عربی زبان کے اندر
اگر آپ کو ایک کلمہ معلوم ہے تو اس ایک کلمے کے ذریعے سے نہ جانے کتنے کلمات آپ نکال سکتے ہیں۔ مثال سے اس کو سمجھیں آپ کو ایک کلمہ معلوم ہے اور وہ ہے ذہب، جس کے معنی ہوتے ہیں وہ گیا، جانے کے معنی میں آتا ہے۔ اب اس ایک کلمے سے کتنے زیادہ کلمات بنائے جا سکتے ہیں؟ ذہب یہ فعل ماضی ہے، اگر دو کے لیے کہنا ہو تو آپ اس میں آخر میں الف کا اضافہ کر کے اور ذہب بنا لیتے ہیں آپ۔ کئی لوگوں کے بارے میں یہی کہنا ہو کئی لوگ گئے تو اس سے آپ ذہبوا بنا لیا کرتے ہیں۔ اس طرح سے ماضی کے اندر ہی آپ اس ایک کلمے سے 14 کلمات بنا لیتے ہیں، 14 صیغے بنا لیتے ہیں۔ جب آپ کو یہ کہنا ہو کہ وہ جا رہا ہے یا وہ جائے گا تو اس سے آپ یذہب بنا لیتے ہیں۔ دو کے لیے کہنا ہو تو یذہبان بنا لیں گے آپ، کئی لوگوں کے لیے کہنا ہو یذہبون بنا لیں گے آپ، کسی مؤنث کے لیے کہنا ہو تو اس کے لیے تبدیلی کر دیں گے آپ۔ تو اس طرح سے فعل ماضی کے آپ نے 14 صیغے بنا لیے تھے، اس فعل مضارع سے بھی آپ 14 صیغے بنا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی کو حکم دینا ہے کہ جاؤ تو اس کے لیے آپ اسی سے بنا لیتے ہیں اذهب۔ ایک کے لیے کہنا ہو تو اذهب، دو کے لیے کہنا ہو تو اذهبا، کسی خاتون سے کہنا ہو تو اذهبی۔ تو اسی طرح سے اگر آپ کو کہنا ہو جانے والا، ایک جانے والا، تو اس سے آپ ذاہب بنا لیتے ہیں آپ۔ اور اسی طرح سے اس کے مختلف صیغے بنا کر کے ذاہب، ذاہبان، ذاہبون وغیرہ آپ بنا لیا کرتے ہیں۔ تو عربی زبان کی ایک بنیادی خصوصیت ہے اشتقاق، کہ ایک کلمہ اگر معلوم ہے تو آپ اس کے ذریعے سے مختلف کلمات آپ بنا لیا کرتے ہیں۔ یہ خصوصیت جو عربی زبان کی ہے، عربی زبان کے علاوہ دیگر زبانوں میں اس معیار پر موجود نہیں ہے۔ اور یہ جو دونوں عربی زبان کی خصوصیات ہیں، یعنی اعراب اور اشتقاق، انہی دونوں خصوصیات پر دو اہم علوم کا اعتماد ہے، دو اہم علوم اس پر قائم ہیں۔ چنانچہ اعراب کی جو خصوصیت ہے اس پر ایک اہم علم کی بنیاد ہے، اور وہ اہم علم ہے علم نحو، جس کے قواعد انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اس پوری سیریز کے اندر بیان کریں گے۔ اور علم اشتقاق جو ہے اس پر بنیاد ہے ایک علم کی جسے علم الصرف کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس علم کے اندر کسی ایک کلمے سے کس طرح سے آپ مختلف کلمات بنائیں گے وہ اس علم کے اندر معلوم ہوتا ہے، جسے علم صرف کہا جاتا ہے۔ تو ان دو خصوصیات کے ذریعے سے جو دو اہم عربی زبان کے علوم نکلتے ہیں وہ ہیں علم نحو اور علم صرف۔ عزیز طلبہ، کسی بھی زبان کے سیکھنے کے دو بنیادی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اہل زبان کے درمیان میں رہیں اور ان سے گفتگو کریں اور اس کے ذریعے سے آپ وہ زبان سیکھیں۔ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ کوئی زبان نہیں جانتے ہیں، لیکن جس ماحول میں، جس معاشرے میں وہ رہتے ہیں وہ زبان وہ بولنا سیکھ لیتے ہیں۔ تو اگر کسی کو کوئی دوسری زبان سیکھنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے ایک کہ آپ اس زبان کے جاننے والوں کے درمیان رہیں اور اس طرح سے ان کے ساتھ رہ کر کے آپ کوئی بھی زبان سیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی زبان سیکھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس زبان کے قواعد کے ذریعے سے آپ وہ زبان سیکھیں، کیونکہ قواعد کے ذریعے سے جب انسان کوئی زبان سیکھتا ہے تو پھر اس سے اس زبان کے بولنے میں، اس زبان کے لکھنے میں، اس زبان کے پڑھنے میں اور زبان کے سمجھنے میں غلطیاں نہیں ہوا کرتی ہیں۔ اسی لیے یہ سیریز ہم آپ کے سامنے لے کر کے آئے ہیں تاکہ آپ کے سامنے عربی زبان کے قواعد
مختصر انداز میں پیش کیے جائیں تاکہ عربی زبان میں اگر آپ کو لکھنا ہو تو آپ سے غلطی نہ ہو، عربی زبان آپ کو بولنا ہو تو اس میں آپ سے غلطی نہ ہو، عربی زبان کی کتابیں پڑھنا ہو تو سمجھنے میں آپ سے غلطی نہ ہو۔ اسی مقصد سے یہ دروس اور یہ اسباق آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے عربی زبان کے قواعد کی تدوین کرنے کی ضرورت کیوں پڑی اور کس طرح سے عربی زبان کے قواعد مرتب کیے گئے، مدون کیے گئے، اس کے سلسلے میں مختصر سی معلومات آپ حضرات کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ عرب جو عربی زبان کے بولنے والے تھے وہ جزیرہ عربیہ کے اندر رہا کرتے تھے، باہر کی دنیا سے ان کے روابط بھی اتنے زیادہ نہیں تھے جس کی وجہ سے ان کی زبان میں خرابی پیدا ہو، لہذا پہلے زمانے میں عربوں کو ضرورت اس بات کی نہیں تھی کہ وہ عربی زبان کے قواعد مرتب کریں، عربی زبان کے قواعد کی تدوین کریں، بلکہ وہ علی السلیقہ فطری طور پر ابن عن جد، بیٹا اپنے باپ سے، باپ اپنے دادا سے عربی زبان سیکھتا تھا اور صحیح عربی زبان میں گفتگو کرتا تھا اور لوگوں کی باتوں کو سمجھا کرتا تھا۔ لیکن جب دنیا کے اندر اسلام آیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید عربی زبان میں نازل فرمائی اور اہل عرب نے جب فتوحات حاصل کی، جزیرہ عربیہ سے نکل کر کے دوسرے علاقوں میں گئے، تو اس کے بعد انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ عربی زبان کے قواعد مرتب کیے جائیں۔ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ ایک تو غیر عربوں کے ساتھ ان کے میل جول کی وجہ سے خود ان کی عربی زبان کے اندر غلطیاں ہونا شروع ہو گئیں، دوسرے وہ لوگ جہاں وہ فتوحات کر کے گئے ضرورت اس بات کی تھی کہ وہاں کے لوگوں سے رابطے کے لیے ان کو عربی زبان کی تعلیم دی جائے تاکہ وہ لوگ ہماری باتوں کو سمجھ سکیں اور ان کی باتوں کو ہم سمجھ سکیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید اور اسلام کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھی اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ عربی زبان کو دوسروں تک منتقل کیا جائے اور دوسروں کو بھی عربی زبان سکھائی جائے، لہذا اس کے لیے ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ عربی زبان کے کچھ قواعد مرتب کر دیے جائیں تاکہ ان کی روشنی میں لوگوں کے لیے عربی زبان کا سیکھنا آسان ہو جائے اور خود اہل عرب بھی عربی زبان کے اندر غلطیوں سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ اس کے بعد عربی زبان کے قواعد وضع کرنے کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جس نے عربی زبان کے کچھ بنیادی قواعد وضع کیے وہ ہیں ابو الاسود الدؤلی۔ تو سب سے پہلے جس نے عربی زبان کے بنیادی قواعد وضع کیے وہ ہیں ابو الاسود الدؤلی، متوفا 69 ہجری 69 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے چند بنیادی قواعد تحریر کیے اور وہ لا کر کے انہوں نے خلیفہ راشد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیے۔ چنانچہ یہ قواعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند آئے اور انہوں نے ابو الاسود سے کہا انحو ھذا النحو، اس کا معنی ہوتا ہے آپ اسی طریقے پر چلتے رہیں، اسی طریقے پر آگے بڑھتے رہیں، یہ جو آپ نے قواعد تحریر کرنے کا آغاز کیا ہے اسی طرح سے اس کو آگے بڑھاتے رہیں۔ چنانچہ جنہوں نے جملہ کہا تھا انہو ھذا النحو، اسی سے اس علم کا نام ہی علم نحو پڑ گیا، یہیں سے اس علم کا نام علم نحو پڑ گیا جس میں عربی زبان کے قواعد بیان کیے جاتے ہیں۔ ابو الاسود الدؤلی نے جو عربی زبان کے قواعد وضع کرنے کا آغاز کیا تھا اس کے بعد
اور بہت سے لوگ آئے جنہوں نے اس فن کو ترقی دی اور اس فن کو اس کے اعلیٰ معیار تک پہنچایا۔ چنانچہ ابو الاسود الدولی کے شاگردوں نے، اس کے بعد ان کے شاگردوں نے، اور یہاں تک یہ سلسلہ آج کے زمانے تک چلتا آیا، اور ہر زمانے میں عربی سیکھنے والے، عربی سکھانے والے، عربی زبان کے اندر کتابوں کو تحریر کرنے والے لوگ موجود رہے ہیں، اور آج تک یہ الحمدللہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اب میں آپ کے سامنے چند ان اہم لوگوں کا نام پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے خاص طور سے عربی زبان کے قواعد یعنی علم نحو کی تدوین میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلا نام آپ کے سامنے آیا ابو الاسود الدولی کا۔ اسی طرح سے دوسرا نام اس سلسلے میں ہے اس سلسلے میں دوسرا نام ہے معاذ بن مسلم الحرا کا، جن کی وفات سن 187 ہجری میں ہوئی، اور یہ ابو الاسود الدولی کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو لمبی عمر عطا فرمائی تھی اور ایک زمانے تک دنیا ان سے استفادہ کرتی رہی۔ اسی طرح سے تیسرا نام ان کے بعد آتا ہے یحییٰ ابن یعمر العدوانی کا، جن کی وفات سن 129 ہجری میں ہوئی، جو معاذ ابن مسلم الحرا کے شاگرد ہیں، لیکن ان کی وفات ان سے پہلے ہے۔ اسی طرح سے اس سلسلے میں چوتھا نام آتا ہے ابو عمرو ابن العلا کا، جن کی وفات سن 154 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں پانچواں نام ہے خلیل ابن احمد الفراہیدی کا، جن کی وفات سن 170 ہجری میں ہوئی، جو اس فن کے امام مانے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اس سلسلے میں چھٹا نام ہے سیبویہ کا، جن کی وفات سن 180 ہجری میں ہوئی۔ ساتواں نام آتا ہے یونس ابن حبیب کا، جن کی وفات سن 182 ہجری میں ہوئی، اور آٹھواں نام ہے علی ابن حمزہ الکسائی کا، جن کی وفات سن 189 ہجری میں ہوئی۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں اور کچھ معلومات اور کون وہ لوگ ہیں جن پر اس علم کی بنیاد ہے، جو اس علم کو ترقی دینے والے ہیں، اسی طرح سے اس فن کی اہم کتابیں کون سی ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔